नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व इज़्ना मिन शुरूरि अनफुसिना रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। हम जो है वो किस्सा आदम व इब्लीस जो कि सूरह बकरा का चौथा रुकू है और ये अब उसके इख्तितामी आयात हैं, रिव्यू कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। ये सबसे पहला किस्सा है कुरान का और माइंड ब्लोइंग है अपनी वो सारी हकीकतों की वजह से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमारे लिए खोलते हैं। फिर कुरानिक कॉन्सेप्ट जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी खिलाफत से रिलेटेड है और बहुत सी जो मिसकंसेप्शंस जो कि दूसरे लिटरेचर से आती हैं इसमें उसको उनकी करेक्शन हो रही है। और सबसे इसमें जो है वो एक जो अच्छी बात है वो ये है कि ये हमारी बात है, ये जो कहानी है ये हमारी कहानी है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं कि क्या हुआ था जिसकी वजह से जो है वो बार बार कुरान में मैं तुम्हें ये जो है वो वार्निंग देता हूँ या कॉशन देता हूँ कि शैतान से बिवेयर ऑफ शैतान, बिवेयर ऑफ शैतान, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीना, वो तुम्हारा जो है वो खुला दुश्मन है, तो उससे भी वेयर रहो। तो क्यों रहो, ये सारे सवाल जवाब, फिर ये कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, हमारा मकसद क्या है, ये जो रोजगार जिंदगी है सारा फैला हुआ, ये सब। और अगर हम देखें तो इसी इसी से पिछले रुकू में जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी क्रिएशंस की बात कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने अपनी तो अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत की जहाँ पर बात की, वहीं पर जन्नत और जहन्नुम की क्रिएशन की, लाइफ ऑफ हेयर आफ्टर की, फिर इंसान की क्रिएशन की मुख्तलिफ अदवार में। लिहाजा उसी से ये लिंक है कि जो पिछला दौर हयात था उसमें क्या इंटरेक्शन रहा है हमारा इब्लीस के साथ, क्या मामला हुआ है जिसकी वजह से जो है वो आज हमारा अदुव्वुम मुबीन है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे लिए समझने बहुत ज़रूरी हैं। फिर बहुत सारी ऐसी मिथ आ जाती हैं जिनकी करेक्शन होनी ज़रूरी है। और कुरान ही जो है वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है हमारे पास, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से, जो हमें जो है वो बिटवीन द लाइंस बहुत से ऐसे पॉइंट्स सिखाता है जिससे हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट्स अल्लाह के हुक्म से क्लियर होते हैं। फिर एक और बात जो मैं दोबारा दोहरा दूं, हम बार बार जब ये बात कर रहे हैं कि ये बात हो रही है मुतशाबिहात की, ये बात हो रही है मुश्किलात कुरान की, तो इनमें से जो है वो हमारे जो कुरान के मुफस्सरीन हैं, जो स्पेसिफिकली कुरान के स्कॉलर्स हैं, दे टेक एडवांटेज ऑफ द लिबर्टी ऑफ इट्स इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यानी जितनी भी इसकी इंटरप्रिटेशन में जो जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो उन सबको डिस्कस करते हैं। लेकिन चूंकि गायब किसी ने भी डेफिनेटिव देखा नहीं है तो वो खुद भी ये क्लेम नहीं करते, लेकिन बहरहाल वो कुरान से ही अपने जो है वो दलाइल लेकर आते हैं। और जो कुछ उनको अल्लाह के दिए हुए फहम, इल्म और फरासत की रोशनी में जो उनका नतीजा निकलता है अपने गौर व फिक्र का, वो हमारे सामने वो ला कर रखते हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा वन बाय वन, या बहुत ज़्यादा नहीं भी, सबको नहीं भी कवर कर सकें, तो थोड़ा बहुत जो है वो हम एटलीस्ट ऐसे कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर टच करें जिससे जो है वो हमारी अपने जो जहनों में कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ गलत बातें थी, वो सब ठीक हो जाएं, या फिर कुछ ऐसी बातें थी जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी। तो किस्सा आदम और इब्लीस में ये बात हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़मीन की खिलाफत के लिए, खिलाफत अर्जी के लिए जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बनी आदम को जो है वो पैदा किया। और उनसे पहले जिन्नात थे और फरिश्ते थे और हैं अभी भी। तो ये सब जब सिलसिला चला है तो इस ऐलान के साथ जो है वो दो तरह के रिएक्शन आए हैं। फरिश्ते जो थे उन्होंने कंसर्न जाहिर किया, और जो इब्लीस था उसने क्या किया, इनकार किया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि दिस इज़ गोइंग टू बी माई मास्टरपीस, जो है ये मेरी आसान तकवीम है, लिहाजा इसको जो है वो इसकी या मेरी क्रिएशन की वो परफेक्शन जो तुम्हें इसमें नजर आएगी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए तुम सबने जो है वो सजदा करना है। तो उसमें फिर हमने ये देखा कि इब्लीस जो था उसके अंदर का वो तकब्बुर, जो उसकी दिन और रात की इबादत ने उसके अंदर पैदा कर दिया था, जिससे वो शायद वाकिफ था या ना वाकिफ था, जब एक टेस्ट सिचुएशन आई तो वो निकल के बाहर आ गया। और फिर उस पे मुस्तजाद ये कि ये कोई ऐसा कानूनी या आईनी हक नहीं था उसका कि वो मांग रहा था, और जिसमें हम ये नहीं देखते कि उसका स्टाइल कुछ ऐसा हो कि मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अल्लाह ताला, मैं बिल्कुल आपकी मतलब ये है लेकिन देखें ये मेरा तो ये हक बनता है, ऐसा नहीं है। बल्कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने एरोगेंसी दिखाई है। और फिर ये कि लेटर ऑन जो है वो उसने जो है वो तौबा का अपने लिए दरवाज़ा खुद बंद किया अपने हाथ से, लिहाजा वो लईन हो गया, धुतकार दिया गया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक डेमोस्ट्रेशन जो ये दिखाई
ساتھ ہی فرشتوں کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے علم الاسماء ڈیمونسٹریٹ کیا ان کے سامنے، تو فرشتوں کو جو ہے وہ اس بات کا ادراک ہو گیا کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی کریشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ شاید ہم صرف یہ دیکھتے رہے کہ ہم فرشتے اور یہ جنات ہیں، تو ہم نے اپنے اسی ایک لمیٹڈ، بہت لمیٹڈ علم اور مائنڈ سے سوچا. لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور واقعی ایسی مخلوق اتاری ہے جو مسجود ملائک ہونے کے قابل ہے. تو یہ جب آگے بات چلتی ہے تو اب ایک دوسری ڈیمونسٹریشن ہوئی، جس میں جو ہے وہ اب یہ ڈیمونسٹریشن جو ہو رہی ہے یہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی ٹیچنگ کے لیے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کی ٹیچنگ کے لیے انہیں ایک جنت میں رکھا گیا. ہم نے جنت پر بھی بحث کر لی کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آسمانوں میں کہیں ہے تھی، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں زمین پر ہی کوئی ایلیویٹڈ سا، اونچا سا، کوئی بہت خوبصورت سا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بہت خوبصورت سی جگہ ایسی بنائی ہوئی تھی جہاں پر انہیں رکھا گیا تھا. اور دونوں ہی جو گروہ ہیں وہ قرآن سے اپنے اپنے ثبوت لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، واللہ عالم بالصواب. پھر یہ کہ وہاں پر جو ہے یہ جب پھر ابلیس کا، اور یہ جو ڈیمونسٹریشن تھی یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابن آدم کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا دشمن تمہارے ساتھ دشمنی کیسے ایگزیبٹ کرے گا. ٹھیک ہے، وہ بظاہر تمہارا ہمدرد بن کے آئے گا اور تمہیں گریجولی جو ہے وہ تمہیں اس برائی کی طرف لے کر جائے گا. تو جیسے، اور پھر اسی میں ہم نے دیکھا کہ ابن آدم کے کچھ ایسے ٹریٹس ہیں جو سامنے آئے. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بھولنے والا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کنسسٹنسی نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے. اپنی کمٹمنٹ کر کے وہ اس کو یاد نہیں رکھتا اور پھر اس کو نبھاتا نہیں ہے. تو ثابت ہوا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اس کے عبد ہیں، ان کے اندر یہ دو خصوصیات ہونی بہت ضروری ہیں کہ ایک دفعہ اللہ سے کمٹمنٹ کی ہے تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ کیا کمٹمنٹ کی ہے. ان دا روٹین آف ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا ہے. پھر یہ کہ اس کو ایک اس کے اوپر استقامت دکھانی ہے. اور یہاں سے جو ہے وہ حدیث آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو مستقل کیا جائے، چاہے وہ کوانٹٹی میں تھوڑا ہو. یعنی آپ نے یہ بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوالٹی کو پریفر کرتے ہیں ہمیشہ آن کوانٹٹی. ٹھیک ہے، تو جو ایک ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ ہیں اور بس اب ساری زندگی کی عبادت اسی رات کر لی یا اسی دن کر لی، یا ساری نیکی اسی دن جھاڑ لی، سارا علم اسی دن جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی زندگی میں جو ہے وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ڈسپلنڈ انسان ہو، جو چاہے تھوڑا لے کر چلے لیکن جو کمٹمنٹ اس نے کی ہے اسے وہ پھر ہر روز لے کر چلے. اینڈ دس از اے ویری ہیوج تھنگ، دس از اے ویری ہیوج تھنگ. کیونکہ ہم انسان جو ہیں وہ ہم اپنی ایموشنل اور فزیکل انرجی کے حساب سے اور اپنے سائیکولوجیکل ایشوز کے حساب سے ہمیشہ ایک سٹیٹ میں نہیں ہوتے. جب ہم کمٹمنٹ سے وعدے کرتے ہیں نا، اس وقت ہم بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم بڑا ایسا، ہمارا ایمان بھی بڑا ایک پیک پہ ہوتا ہے، اور ہم بس اللہ تعالیٰ آج کے بعد میں زندگی میں آپ کے لیے یہ کروں گی. لیکن اصل امتحان کب آتا ہے؟ جیسے ہی ایمان کا لیول نیچے گیا نہیں، ٹھیک ہے، پھر اس عمل کی وجہ سے زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا پڑ رہا ہے جس کو لے کے چلنا مشکل لگ رہا ہے. اب تھوڑی سی فزیکل انرجی ڈاؤن ہو گئی. اب اصل میں امتحان ہے اس استقامت کا، اب اس عزم سمیم کا امتحان ہے. تو شروع کر لینا کسی نیکی کو، ارادہ کر لینا، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اس کو لے کر چلنا اس اچھے عمل کو پوری زندگی، یہ ہے وہ جو ایک جو کہ کسی بھی انسان کے کردار کی عظمت کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، یہ ٹریٹ. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہیں یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ مطلب اتنی بڑی جنت ہے اور پتہ نہیں کتنے ان لمیٹیڈ درخت ہیں، لیکن بس ایک یہ درخت ہے، اس کے قریب نہ جائیے گا آپ. اچھا، اس میں نا ولا تقربا جو ہے حاضی شجرہ تھا، یہ ورڈز بالکل وہی ہیں، ولا تقرب الزنا، جو جب آتا ہے نا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، تو یہ بالکل وہی ٹریپ تھا شیطان جیسے زنا کی طرف لے کے جانے والا ہوتا ہے نا. جیسے شیطان کا پہلے کہ کوئی بات نہیں، چلیں ایک ٹیکسٹ ہی ہے نا، چلیں کوئی نہیں، وہ میرا فلاں کولیگ ہی ہے، میں اس نے سلام بھیجا ہے، میں جواب دے دیتی ہوں، پھر حال چال پوچھ لیا، بچوں کا پوچھ لیا، پھر آہستہ آہستہ وہ بات آگے بڑھتی جاتی ہے. تو یہ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جیسے زنا کے ان راستوں کے قریب بھی نہیں لے جانا تم نے. ٹھیک ہے، آپ نے ہیلو ہائی بھی نہیں کرنی نہ محرم کے ساتھ، بات ختم ہو گئی اگر زنا سے بچنا چاہتے ہیں تو. حالانکہ یہ کتنی ایک بیسک چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ رستہ جس کا اینڈ پتہ ہے کہ یہ جا سکتا ہے نا اس طرف، وہاں ہیلو ہائی بھی نہیں چلے گی. تو ولا تقربا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کی یعنی اس کی طرف جانے والے راستوں کی طرف بھی نہ جانا، کہیں تم سکن نہ کر لیے جاؤ. کیسے نہ سکن کر لیے جاؤ کہ شیطان جو ہے وہ مسلسل کوشش کرتا ہے، مسلسل کوشش کرتا ہے.
اور کسی بھی نیک انسان کو وہ اس کی نیکی سے اسی طرح پھسلاتا ہے جیسے اس نے آپ کو مطلب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلایا. تو اس طرح یہ کہ وہ گریجولی کام کرتا رہتا ہے، کنسسٹینسی دکھاتا ہے اپنے کام میں، اور وہ لگا رہتا ہے وسوسہ ڈالنا. ٹھیک ہو گیا. پھر یہ کہ جب وہ پھسلا دیا اس عہد سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، تو کیا ہوا کہ وہ والی جو حالت تھی، جو ایک جنت کا آرام ان کو حاصل تھا، اور وہ سورہ طٰہٰ میں میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کراس ریفرنس دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو نہ آپ رہیں اس جنت میں تو نہ یہاں پر بھوک کا احساس ہوگا، نہ ہی جو ہے وہ اریانی کا احساس ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک ہماری مادی ضروریات تھی، وہ اس سے پہلے سمہاؤ شاید وہ اویئر نہیں تھے. اللہ عالم، ہم تو صرف ایک اس کی کر سکتے ہیں نا تھوڑی، جتنی ہمارا ذہن جتنا اس کو گریسپ کر سکتا ہے. پروبیبلی وہ ان کو شاید احساس نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ضروریات لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. یا ابھی وہ ضروریات ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تو کیا یعنی جو مادی جسم کی وہ ضروریات ہیں، یعنی جس طرح اس مادی جسم نے اب زمین پر آپریٹ کرنا تھا نا، اب وہ معاملہ ایک دم ایکٹیویٹ ہو گیا. جیسے اس درخت کا پھل کھایا، اس سے جو ہے وہ ساری مادی ضروریات وہ ایکٹیویٹ ہوگی. اب احساس ہوا کہ جسم جو ہے وہ اریاں بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ اس کو ڈھکنے کی بھی کوشش ہے. تو وہ ساری جو پہلے فیسلٹیز تھیں، کہ پہلے جو بھی کوئی جنت کا لباس تھا، جنت کا کھانا پینا تھا، وہ ایک دم سے وہ اس حالت سے نکال لیے گئے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی اپنا جو اگلا چارٹر جو کہ ایک ڈیفینیٹو منشور تھا وہ بتا دیا کہ اب یہ ڈیمونسٹریشن مقصود تھی. آپ نے مطلب یہ اللہ کے الفاظ ہیں نہیں، لیکن ایکچولی بٹوین دا لائنس کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آدم آپ یہ دیکھ لیجئے، اس طرح وہ کرے گا آپ کے ساتھ، آپ کی اور آپ کی ذریت کے ساتھ وہ اس طرح دشمنی کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک ڈیمونسٹریشن کروانی منظور تھی. جیسے یہ ڈیمونسٹریشن ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمانڈ دی، اہبتو. ٹھیک ہے. اتر جائیے سب کے سب، آپ سب یہاں سے نیچے اتر جائیے. ٹھیک ہے. یعنی اب جو یہ جنات تھے جو اڑتے پھرتے، اب ان کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. یہ بھی اب بٹوین دا فرسٹ اسکائی اور ارتھ ہی ہوں گے. یہ اب اس سے بیونڈ ان کی بھی وہ جو ایکسیس ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. اب سب کے سب یہاں سے اترو. اور جو ہے وہ 2 اصول ہیں. اور کون کون سے اصول ہیں؟ میں نے کہا میں ہی بولے چلے جا رہی ہوں، آپ لوگ سوئے ہوں گے سارے کے سارے، تھوڑا سا جگائیں. کون سے 2 اصول ہیں؟ ویسے تو سامنے اسکرین پر بھی آ رہے ہیں. کون بتائیے گا یا کوئی چیٹ میں لکھے گا؟ آپ کے توبہ سامنے کرنا، رجوع کرنا اور لوٹنا. آیت میں لکھے ہوئے ہیں، یہ میں نے نمبرنگ بھی کی ہوئی ہے. اہبتوا بعضکم لبعض عدو، یہ ہے اصول نمبر 1. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ ہے اصول نمبر 2. ہاں جی، اب آ رہا ہے نظر اسکرین پہ؟ اب بتائیں کیا ہے. ایک خاص وقت تک کا ٹائم مقرر کر دیا. یہ دوسرا ہے. اور پہلے کیا آ رہا ہے؟ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں. اس میں نے آپ کو جی بتایا. بات اس میں ہاں سوری بس بولے نہیں کوئی بات نہیں. تو میں یہ ہاں جی اصل میں نیٹ ورک کا پرابلم ہو رہا ہے نا، آگے پیچھے آواز آ رہی ہے. آپ بولیے، میں سن رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. بس یہی کہ جو اس پہ لکھا ہوا ہے نمبر 1 کہ بعض بعض کے دشمن ہیں یا ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے. تو دشمنی جو ہے وہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی اسپیسیفائڈ نہیں کہا کہ دیکھو یہ ابلیس تمہارا دشمن ہوگا، جس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہاں پر اس وقت 3 ریپریزنٹیٹیو تھے. بنی نوع آدم میں سے جو 2 جینڈرز تھے ان دونوں کے ریپریزنٹیٹیو تھے، حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام. اور جو جنات ہیں اس کا ریپریزنٹیٹیو ابلیس. ٹھیک ہے. لہٰذا انسانوں میں سے انسانوں کے دشمن ہوں گے، جنات میں سے انسانوں کے دشمن ہوں گے، جنات میں سے جنات کے لیے دشمن ہوں گے، اور انسانوں اور جنات کے لیے انسانوں میں سے بھی دشمن ہوں گے. جیسے یہ عامل وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ جو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، تو یہ کوئی جن خوش تھوڑا ہوتے ہیں جو ان کے عاملین ہوتے ہیں وہ ان کے قبضے میں آ کے. جب بھی وہ اگر کبھی وہ تھوڑا ان کا عمل الٹ جائے تو وہ پھر الٹا ان پر حملہ کرتے ہیں. تو اس طرح انسان بھی جنات کے دشمن ہوں گے. اب انسان کی جو انسان کے ساتھ دشمنی ہے، کوئی ایگزامپل دیں ذرا انسان کے ساتھ دشمنی کی. جلدی جلدی دینا ہے، جلدی جلدی کام کرنا ہے کہ ہم نے چلنا ہے آگے. اچھا، میری نظر میں ایک پوائنٹ یہ پہلے آیا تھا جب آپ نے لیکچر دیا تھا نا کہ بعض کے دشمن ہوں گے، جنات کے ہو گئے، انسان کے ہو گئے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ انسان کے اس طرح بھی تو ہو سکتے ہیں نا کہ جیسے جو ہمیں اچھے کاموں میں ہماری رکاوٹ بنتے ہیں، یا جیسے ہمیں فیملی میں ہی ہوتا ہے نا کہ اکثر والدین
وہی جس طرح کہ تم نے پردہ نہیں کرنا یا تم نے اچھے کاموں میں اکثر فیملیز رکاوٹ ہوتی ہیں یا جو جیسے ریورٹ ہو جاتے ہیں ان کے فیملیز ان کے دشمن بن جاتی ہیں ان کے اسلام کی راہ میں، تو اس طرح بالکل بھی بعض کے دشمن ہوئے، بالکل، ہے نا؟ ہاں جس سے غزالہ کہہ رہی ہیں کہ جیلسی کا جذبہ، بالکل ٹھیک، یعنی چونکہ اب شیطان کا بھی تو بیچ میں فیکٹر آ گیا، ابلیس کو بھی پتا ہے نا کہ اللہ نے انسان کو کیا نفسیات دے کے بھیجی اور میں نے کہاں سے کون سی کمزوری پکڑ کے کیسے پلے کرنا ہے. تو جیسے ہی جو ہے وہ انسان اب اللہ کی سکھائی باؤنڈری سے باہر جاتا ہے نا، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے، جیسے بنش بنش بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی، ایک پوائنٹ یہ تو ہے کہ جو گھر کے ہی جو معاملات ہوتے ہیں آپس میں بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، کہ سب سے نمبر 1 پر یہ کہ اگر پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لو، تو وہیں سے وہ اولاد کہتی ہے نہیں ابھی ہم تھوڑا اپنا ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں یا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے اسکول کا کام کر رہے ہیں، وہ وہیں سے ڈس اوبیڈینسی اپنے پیرنٹس کی اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ شیطان آپس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ اپنے پیرنٹس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کی اوبیڈینسی سے بھی انکار کر رہے ہیں. سیکنڈ یہ کہ اپنے فرینڈس کا ہی سرکل ہوتا ہے، فرینڈس کہتے ہیں چلو آؤ نماز پڑھ لیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلے ٹیکنکس یوز کر رہے ہوتے ہیں. فرینڈس آپس میں غلط گیدرنگس پہ ان کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو آؤ مووی دیکھیں یا اس طرح کی گیدرنگس میں. تو یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان انسانوں کے ساتھ، پھر یہ کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں ہیں وہاں پر، تو یعنی دو جو جینڈرز ہیں نا ان کی بھی آپس میں دشمنی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں تحریکیں فیمنزم کی تحریک اٹھی ہے، جس میں جو آج کی عورت ہے وہ بجائے اس کی کہ اپنے حقوق مانگے، وہ کہتی ہے نہیں جو کچھ خراب یہ مرد لوگ کر رہے ہیں ہمیں بھی اتنی آزادی ہونی چاہیے. اب وہ اس کی بنا پہ دشمنی پڑی ہوئی ہے، اور بنا وجہ کی مطلب ایک وہ ہے نا کہ اپنا کھانا خود گرم کرو، اپنے موزے خود وغیرہ وغیرہ، مطلب اس طرح سے دشمنیاں جو ہے وہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نکالتا ہے. تو یہ جو ہے وہ سارا شیطان ہوتا ہے، تو شیطان ڈریون ہی ہے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال آپ کو فیس ویلیو پر تو انسان ہی ہے نا جو انسان کے دشمن ہے. اور باقی ظاہر سی بات ہے ہر وہ انسان ہماری زندگی میں موجود ہر وہ انسان جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے کے جائے، ہر وہ انسان جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مائل کرنے والا ہو، تو وہ تو ہمارا دشمن ہی ہوا نا، کیونکہ یہی تو ابلیس چاہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ ابلیس کا ہی کام کر رہا ہے ہمارے ساتھ، بس یہ فرق کیا ہے کہ اس کی شکل و صورت جو ہے وہ انسانی ہے. پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں چونکہ خلافت عرضی دی ہے، یہاں پر میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا مستقرن کہتے ہیں عارضی ٹھہرنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے، جیسے کہ مسکن بھی، تو یہ مستقر ٹھہر جانا، عارضی طور پر کہیں پر ٹھہر جانا. ومتا، اور ٹولز ہیں استعمال کرنے والے، ٹھیک ہے، دونوں طرح کے ہیں، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے رہے ہیں جو آپ کی ضروریات ہیں، پلس اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی دے رہے ہیں جو آپ کی طبیعت کو اچھے لگتے ہیں، یعنی آپ کی نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے لیے بھی ٹولز ہیں اور آپ کی ایکسیسریز کے لیے بھی ٹولز ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہم جوتے پہنتے ہیں اور ہم جو ہے وہ چمچ استعمال کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہم اس کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت خوبصورت نظارے بھی بنائے ہیں اسی دنیا پر. ہم جیسے اگر ہم کبھی ہلی ایریاز جا رہے ہیں، کبھی سمندر جا رہے ہیں، کبھی دیکھ رہے ہیں ساحل سمندر، پیاری پیاری جگہ جا رہے ہیں، تو وہ کوئی ہماری ضرورت نہیں، لیکن وہ ایک ہماری تسکین کا ذریعہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے مادی جسم کی ضرورت کا سارا سامان تو رکھا ہے، لیکن روحانی یعنی بتا کیا ہو گیا، ٹولز ہو گئے نا. خلافت عرضی کے حوالے سے ہم زمین کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارا سٹے مستقر کیا ہو گیا، سٹے، اور متا کیا ہو گیا، ہماری جو ہے وہ سسٹیننس ہو گئی. ٹھیک ہے، ہمارا قیام اور ہماری ضروریات، اور ضروریات میں پھر دونوں طرح کی چیزیں آ گئیں، یعنی وہ جو ایک طبیعت کے لیے خوشگوار ہیں وہ بھی، اور ایک وہ جو کہ ایبسولوٹ نیسیسٹی ہیں وہ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا ہمارے لیے یہاں پر انتظام رکھ دیا ہمارے مادی جسم کی ضرورت کا. تو روحانی کا کیا، اس کا جو ہے وہ پھر آگے جا کر پتہ چلے گا. تو یہ وہ دو اصول تھے جن کو لے کر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اب آپ یہاں سے نیچے اتریں. جیسے ہی یہ آیت آتی ہے اس کے بعد کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمانڈ آگی اہبطوا، تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو کہ بہت عام ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے جو ہے وہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے نکالا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپ جسے کہیں کہ غلط کانسیپٹ ہے. کیونکہ یہ میں نے آپ کو کہا تھا اہبطوا دوبارہ بھی آئے گا آیا نمبر 38 میں، اور ان دونوں کے درمیان جو آیا آ رہی ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں جو ہے وہ ہمارا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. بعد اعوذ باللہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے، تو اس نے اس پر توجہ دی. کس نے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر توجہ دی. بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے.
اب جو ہے وہ یہاں پر فتح لکا جو آ رہا ہے، لکا یہ جو ہے اس کا جو میننگ ہوتا ہے بیسیکلی، ویسے تو ہم اسے جب با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات لیے یا سیکھ لیے، ٹھیک ہے، ویسے اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے کہ ٹو کم ان کانٹیکٹ ود، کسی سے ملنا، ٹھیک ہے، جیسے آپ جا رہے ہیں اور گلی میں اچانک آپ کسی سے مل گئے یا کوئی آپ سے مل گیا، ٹھیک ہے، تو یہ فتح لکا آدم مر ربی ہی جو ہے یہاں سے جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کلمات ملے حضرت آدم علیہ السلام سے. اور دوسری بھی ایک ریسیٹیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام ملے ان کلمات سے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جب ہم اچانک کسی ملنا دو طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک سڈن انکاؤنٹر کی بات جیسے ہوتی ہے نا کہ اچانک ہم کسی سے ملیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پلیزنٹ ہو سکتا ہے ان پلیزنٹ ہو. چونکہ اب حضرت آدم علیہ السلام وہ ایک سارٹ آف ہوپ لیس سچویشن تھی اب ان کے لیے، کہ انہیں یہ لگا کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مطلب ایک ہی تو مجھ سے عہد لیا تھا اور میں نے اس پر بھی اپنے رب کو ڈس اپوائنٹ کیا اپنے سے، تو اب وہ ایک سارٹ آف ہوپ لیس سچویشن میں تھے. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ پلٹیں اللہ کی طرف، وہ اب توبہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہ کہ اب انہیں اس کی سیکھ نہیں ہے ابھی اس وقت. تو آف کورس وہ جو کلمات اللہ کے حکم سے آپ کو، یعنی جن کلمات نے آپ کو ریسیو کیا ہے یا آپ نے ان کلمات کو ریسیو کیا ہے، آپ یعنی دونوں کا جو انکاؤنٹر ہوا ہے وہ ایک پلیزنٹ انکاؤنٹر تھا، وہ ایک ایسا انکاؤنٹر تھا جو آپ کے لیے ہوپ لے کر آیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر کلمات کون سے ہیں، کسی کو پتہ ہے آپ میں سے کہ کون سے کلمات ہیں؟ یہ قرآن میں ہاں جی میں یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جزاک اللہ خیر. سعدیہ بتا رہی تھی نا؟ جی 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 جزاک اللہ خیر. ہاں جی، یہ سورہ الاعراف کی جو ہے وہ آیا نمبر 23 ہے کہ پھر دونوں نے کیا عرض کیا کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. تو یہ بہت ڈیپ ہے. اب یہ اس آیت کی تفسیر تو خیر اٹ ول ریکوائر another 1.5 hour نا، وہ اب ہم اس کی تفسیر میں نہیں جا سکتے، لیکن ایکچولی یہ بہت ہوپ لے کر آ رہے ہیں. تو ہم تباہ ہو جائیں گے، لنکونن من الخاسرین، لازمن ہو جائیں گے ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس آدم کو تو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ وہ ایسا ٹریٹمنٹ کریں کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے شامل ہو؟ ڈیفینیٹلی یہ بات نہیں ہے نا. اسی لیے جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ویز بتائے ہیں جن کو اگر ہم ان ویز کو اختیار کریں، جیسے کہ وہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو ملے اور انہوں نے اختیار کیے، تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان پر مغفرت کے اور اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے. جب بھی یہ قرآن شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب العالمین کے بعد جو اپنا تعارف کرواتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم. اوپننگ صفہ، سب سے پہلی صفہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی یہ بتائی ہے، الرحمن الرحیم. رب تو ہے ہی ہے، لیکن وہ رب کیسا بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک ایگری رب بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ الرحمن الرحیم ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ایک یہاں پر ایک نقطہ جو سمجھنے والا ہے نا وہ یہ کہ جس طرح کی سچویشن اس وقت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہ وہ ہوپلیس ہو رہے تھے، اس وقت انہیں ایک ایسی چیز کا انکاؤنٹر ان کے ساتھ بہت ضروری تھا جو انہیں اپنے رب کی ذات پر امید بحال کرتی. ٹھیک ہے، اب یہ بالکل آپ دیکھیں اسٹیپ وائز بہت جو سچویشن ہے نا وہ اسٹیپ وائز بہت زبردست چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے تلقین کی، پہلے عہد لیا، منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا. ابن آدم کیا کرتا ہے؟ شیطان کے جھانسے میں آ جاتا ہے، پھر اپنے نفس کی کمزوری میں آتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اب وہ دوبارہ ابلیس جو ہے وہ اٹیک کیسے کرے گا کہ اب تم کیا منہ لے کر جاؤ گے اس رب کے پاس. اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ نہیں، اگر میرا بندہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو میں نے اس کے لیے اتنے ہوپ فل کلمات اتارے ہوئے ہیں، اتنے ہوپ فل کلمات اتارے ہوئے ہیں، اور مختلف طرح کے. یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے چونکہ ان کے لیے خاص سورہ الاعراف میں یہ آیت آ گئی اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اور بہت سے ہیں. استغفار کے کتنے زیادہ ڈفرینٹ، کتنے ہم پڑھتے ہیں جو استغفار، اس کے کتنے مختلف قسم کی اس میں دعائیں آتی ہیں، بہت مختلف ہوپ فل اتارے. اگر یہ ہوپ نہ ہو تو انسان کبھی بھی جب وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے. ٹھیک ہے، تو توبہ کے اوپر بات کریں گے تھوڑی سی اور. بہرحال یہ کلمات تھے کہ یہ کلمات ملے
اور کچھ ایسے ملے کہ وہ بہت ہی پلیزنٹ انکاؤنٹر لے کر آئے ان کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہوپ لے کر آئے، امید لے کر آئے کہ نہیں، دیر کین بی اے فریش بگیننگ، یہ سلیٹ صاف ہو کے دوبارہ سے جو ہے وہ بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ کرنا کیا پڑے گا؟ توبہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ یہ توبہ جو ہے فتابہ علیہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو تابہ کا آ رہا ہے نا، یہ الہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور اعلیٰ کے ساتھ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کا دیکھیں جو لٹرل میننگ ہوتا ہے نا، یہ جو روٹ ورڈ ہے تا واؤ با، میں نے یہاں لکھا نہیں روٹ ورڈ بھائی، بہرحال میں لکھ دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو جو روٹ ورڈ ہے نا اس کا، وہ ہے تا واؤ با، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا اور لوٹنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب ان بندہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو اسے کہا جاتا ہے، چلے میں یہی لکھ دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، تا واؤ اور با، ٹھیک ہے؟ اور یہ جب الہ کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جب الہ کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا ہے۔ اور یہ جب اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ یہاں آ رہا ہے آیت میں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے اپنی طرف پلٹنے کی وجہ سے، رجوع کرنے کی وجہ سے اب اس پر اپنی توجہ دوبارہ بحال کی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کیا ہوا؟ یہ ایک دو طرفہ تعلق بتاتا ہے۔ توبہ کا جذبہ جو ہے یہ ایک دو طرفہ تعلق کریٹ کرتا ہے انسان کے اور اس کے رب کے درمیان، عبد اور رب، ان کے درمیان یہ دو طرفہ تعلق کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ایک دفعہ نہیں، قرآن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ جو ہے اللہ کی یہ جو صفت ہے الغفور الرحیم، یہ جو ہے وہ مینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی یہ دیکھ لیں، انہ هو التواب الرحیم، رحیم پر ہی ختم ہو رہی ہے یہ آیا۔ لیکن اس کے لیے جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے وہ جو گناہوں کا لائف سٹائل ہے، یعنی اس کی توجہ جو پہلے گناہوں کے لائف سٹائل پر تھی، وہاں سے اسے وہ توجہ ہٹا کر اپنے رب کی طرف لے کر آنی ہے، اپنے رب کی فرما برداری کی طرف لے کر آنی ہے، اپنے رب کی خوشنودی کی طرف، اپنے رب کی رضا کی طرف لے کر آنی ہے۔ اسے کہا جائے گا تابہ الہ، ٹھیک ہے؟ الہ، یہ جو میں نے آپ کے لیے یہاں پر ابھی یہ دونوں چیزیں ایڈ کی ہیں، تابہ الہ، انسان توجہ اپنی مینٹین کرے گا، بحال کرے گا، واپس لے کر آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف۔ پھر کیا ہوگا؟ فتابہ علیہ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی توجہ ڈالیں گے۔ اور اللہ کا مطلب ویسے ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لیے الہ نہیں استعمال ہو سکتا، الہ تو ہے عاجزی اور انکساری کے لیے، الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، یعنی ہم بھاگیں اللہ کی طرف، ہمیں ٹھوکر لگی، ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو ابلیس کی پیروی کر رہے تھے، ایون ورسٹ ہم تو اپنے نفس کی پیروی کر رہے تھے، تو کیا ہوا کہ اب ہمیں احساس ہوا، تو اب ہم گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے آگے، تو ہم نے کیا کی؟ ہم نے توبہ الہ کی ہے، ہم اس کی طرف متوجہ ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ اب تو میری طرف دیکھ، اب میں نے اپنا رخ اپنے گناہوں والی زندگی سے موڑ کے اب میں چاہتا ہوں میں اپنا رخ تیری طرف کر لوں، لیکن اللہ اب تو میری توبہ جب تک قبول نہیں کرے گا، تو اپنی توجہ میری طرف جب تک نہیں کرے گا، تو میرا کیسے جو ہے وہ میرا بیڑا پار لگے گا؟ تو ٹھیک ہے، یہ جو ایک عاجزی ہے نا کہ توبہ الہ، اب ہم اللہ کی طرف متوجہ پورے وجود سے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو تھوڑا سا میں آپ کو پھر سورہ فرقان کی آیت سے بھی کراس ریفرنس دیتی ہوں کہ ایکچولی وہ توبہ کیا ہوگی جب ہم اس کے ڈیفرنٹ لیولز دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ توبہ کی جس کے کرنے کا حق تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تابہ الہ کیا، یعنی اللہ بھی پھر ان پر اوپر سے متوجہ ہوئے، اور خالق کی شان کو یہی لائق ہے کہ وہ ہم پر توجہ اپنی اوپر سے کرے گا، یہ ہم ہیں جو اس کے سامنے نیچے اپنا دامن بچھا کر بیٹھیں گے اور اس کی طرف متوجہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اسے ہماری طرف متوجہ نہیں ہونے کی ضرورت، یہ ہماری نیڈ ہے، یہ ہیومن نیڈ ہے۔ اگر ہم اللہ سے بے رخی کا لائف سٹائل برتیں گے تو اس سے اللہ کی کہ الصمد ہونے کی کوالٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تاہم اگر معاذ اللہ وہ ہم سے منہ موڑ گیا نا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم تابہ الہ کریں، گڑ گڑائیں، اپنی توجہ اس کے سامنے کریں، سجدوں میں پتہ نہیں ہمیں کتنا وقت معافی مانگنی پڑے،
تو پھر لیکن بہرحال جب ہم وہ توبۃ النصوح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی توجہ ہم پر بحال کر دیتے ہیں. جیسے ہی ہم اپنا کمپس ٹھیک کرتے ہیں، اپنی کمپس کی ڈائریکشن اللہ کی طرف لے کر آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنی جو ہے وہ شان رحیمی کو کا مظہر جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے اپنی رحمت، اپنی توجہ ہم پر دوبارہ بحال کر لیتے ہیں. کیونکہ جب ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے تھے تو اس نے بھی ہم سے اپنی توجہ ہٹا لی تھی. کیونکہ جب جیسے ہی ہمیں ریئلائز ہوا تو وہ بھی اپنی رحمت سے اس نے اپنی توجہ ہم پر بحال کی. اس کی ایگزامپل بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے کبھی ہم اپنے بچوں سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں نا، تو اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارا بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا ان کی طرف دیکھنے کا. بچے کو ریئلائزیشن اب ہو گئی کہ میں نے ناراض کیا ہے اپنی اماں کو، اور میں نے واقعی بہت اضافہ بڑا غلط میں نے کام کیا، ٹھیک ہے، یا میں نے بہت غلط بات کہی. اب وہ بچہ جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ کبھی دائیں سے آئے گا، کبھی بائیں سے آئے گا، ذرا اندازہ لگائے گا کہ اماں کے ابھی کتنے غصے میں ہیں، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے پھر. یعنی اب اس نے کوششیں کی ہیں کہ میں وہ جسے کہتے ہیں نا توبہ الہ کی طرف آ جاؤں، اپنی توجہ کروں دوبارہ، میں اپنی امی کو ناراض نہ کروں، میں ان کی خوشی کی طرف دوبارہ اپنی توجہ کروں. لیکن ہمارے دل میں بہت غصہ ہوتا ہے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے، اور ہم شکل بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ایک مستقل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا واقعی وہ ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، واقعی وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی کریکشن کرے، تو پھر ہمارا دل پگھل جاتا ہے، اور پھر جو ہے ہم دوبارہ اس کی طرف پیار اور محبت کی نظر ڈالتے ہیں، وہ توجہ دوبارہ اپنی اس پر بحال کر لیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے تابہ علیہ. توبہ کو لے کر تھوڑا سا جو ہے وہ توبہ کے فلسفے پہ ہم جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اور اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا جو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ درجات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ڈیپینڈنگ آن کہ توبہ جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے، کتنی خلوص نیت سے کی گئی ہے، یعنی کہ وہ توجہ یا وہ رجوع ہمارا اللہ کی طرف جو ہے وہ کیسا ہوا ہے. گناہوں کا لائف سٹائل ہے، لیکن انسان کو خیال آیا کہ میں تو خاسرین میں شامل ہو رہا ہوں، مجھے اپنی زندگی کو ریکٹیفائی کرنا ہے. اس نے توبہ الہ کیا، اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ سے اس نے جو ہے وہ سب سے پہلے کیا، اس نے معافی مانگنی شروع کی، ٹھیک ہے، عفو اور درگزر، ٹھیک ہے. یہ وہ معاملہ ہے جس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نامہ اعمال میں لکھے ہوئے گناہ ہیں ان سے درگزر کرے گا، ایز اف دے ہیو بین ایریزڈ. ویسے عفوف کا مطلب ہوتا ہے عین فا واو جو ہے یہ روٹ ورڈ سے آتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر کریں گے ان اعمال سے، اور ان کو اس طرح سے ہمیں، یعنی وہ ایسے ان کے بارے میں ہوگا کہ ان کے بارے میں مواخذہ نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا، ایز اف دے ڈو ناٹ ایگزسٹ، سزا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ دے آر اسٹل دیئر، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے طور پر اب اس کو مینشن تو نہ کریں، لیکن انسان اس وقت جو ہے وہ، کیونکہ کچھ جو ظالمین ہوں گے، خاسرین ہوں گے، کافرین ہوں گے، ان کے تو باقاعدہ گناہوں پر ان کی جو ضلالت ہوگی وہ سب پوری نوع انسانی دیکھ رہی ہوگی. تو اب ایک تو یہ ہوگا کہ چلو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھا، لیکن اب یہ دھچکا ہے دل میں، ابھی بھی ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا نہ دیکھ لے. تو پھر یہ جو ہم استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، غفارہ، اسے کہتے ہیں پردہ پوشی. یعنی اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اعراض فرمائے گا، ان کو مینشن نہیں کرے گا ان گناہوں کو ہمارے سامنے، اور ہمیں ان پر مواخذہ نہیں کرے گا یا ہمیں ان پر سزا نہیں دے گا، لیکن یہ کہ وہ ان کو ڈھانک دے گا، ان کی پردہ پوشی کرے گا، کہ ان اے وے کہ وہ کسی دوسرے کو بھی نہ پتہ چلے کہ ہم نے یہ گناہ کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ ڈھک جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا چلیے، یہ نا تھوڑا سا جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کو نا پیج کو رینیو ہونا پڑے گا، ہم جب تک جو وہ ساسا بات کرتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو اب نیکسٹ اسٹیج آتی ہے کہ ان گناہوں کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو کہا ڈیپینڈنگ آن کہ ہم کتنی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کا اخلاص کا لیول کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈیپینڈنگ آن، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ گناہ ہیں تو صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بیہیو کریں گے کہ جیسے وہ نہیں ہیں، ہم سے پوچھیں گے نہیں، کوئی سزا نہیں ملے گی. پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر ہو جائیں دوسروں کے سامنے، اور ابھی ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں چلو سزا تو نہیں مل رہی، پر یہ نہ ہو کہ سب کو پتہ چل جائے یہ میں نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس ضلالت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس احساس ذلت سے بھی ہمیں بچانے کے لیے جو ہے وہ کیا کریں گے، نیکسٹ اسٹیج پہ اس کو ڈھانک دیں گے تاکہ وہ کسی کو نظر بھی نہ آئے، پردہ پوشی ہو جائے گی. تو غفارہ کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار مانگتے ہیں، اس کا مطلب ہے
ڈھانک دیا جانا. ٹھیک ہے, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھانک دے ہمارے ان اعمال کو. پھر یہ کہ اس سے ایک اگلا درجہ ہے جسے ہم کہتے ہیں تکفیر. ٹھیک ہے, یہ جیسے ہم سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 193 ہے جس میں جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, تو اس میں ہے نا وکفر عنا سیئاتنا, کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ جو ہے وہ ہمارے جو سیئات ہیں, یہ جو ہمارے اعمال ہیں, یہ جو ہماری سیاہ کاریاں ہیں, آپ انہیں پلیز کیا کریں, کفر, ان کو دبا دیں. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے وہ نعمان علی خان بڑا پیارا بتا رہے تھے کہ اس کا مطلب غفرہ کا مطلب ہے کہ ڈھیر پڑا ہوا ہے وہاں پر, لیکن کیا ہوا ہے کہ وہ ویسے ڈھانک دیا, نظر نہیں آ رہا نیچے ہے کیا, لیکن بہرحال یہ پتہ چل رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ. لیکن کفر انا کا کیا مطلب ہے, کفر انا سجیاتی نا, کہ اب اس کو تکفیر کر دیا, یعنی زمین میں گھڑا کھود کے اس کو اندر دفنا دیا. ٹھیک ہے, تو اٹ از اسٹل دیئر, لیکن اب وہ زمین کے اندر ہے اور وہ بالکل دبا دیا گیا ہے, نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو بالکل آپ کہتے ہیں کہ ہائیسٹ لیول ہوتا ہے نا توبہ کا, جو ہائیسٹ لیول ہے توبہ کا, وہ یہ ہے کہ وہ جو گناہ ہیں نہ صرف یہ کہ وہ اریز ہو گئے ہیں, نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھک دیا, کوئی بھی آپ کا رشتہ دار جو ہے وہ جس سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو نہ نظر آئے وہ اعمال, یا ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہے جس کے ساتھ ہم نے بہت برا کیا ہو اور اس کو یہ اندازہ بھی نہ ہوا ہو اس دنیا میں کہ ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے, تو وہ اب اگر اسے پتہ چل جائے تو ہماری کتنی زیادہ سبکی ہو, تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ غفارہ یعنی پردہ پوشی کر دیتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ اس سے اگلا یہ کہ یا تو اس کو پھر دبا دیا, پھر کیا کیا ہے, اسے جو ہے وہ نیکیوں سے بدل دیا. ٹھیک ہے, نہ صرف یہ کہ وہ گناہ وہاں ہیں نہیں, بلکہ اب ان کی جگہ وہاں پر نیکیاں آ گئی ہیں نامہ اعمال میں. تو یہ جو ہے نا وہ وہاں پر تھوڑا سا جو ہے یہ سمجھنے والی بات ہے. اور یہ کون سی توبہ ہے, اس کا جو کراس ریفرنس ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے سورہ فرقان سے. سورہ فرقان کی آیہ نمبر 70 ہے. جی بالکل, مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دے گا, اور اللہ غفور الرحیم ہے. اور جو توبہ کرے اور نیک کام کرے تو بلا شبہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے, اور جو توبہ کرے اور نیک کام کرے. تو یہاں سے آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ وہ کون سی توبہ ہوتی ہے جو سچی توبہ ہوتی ہے, جلدی سے جو ہے وہ. ٹھیک ہے, میں دوبارہ, مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور نیک عمل کیے, یہ ہے وہ توبہ کا سب سے سپیریئر درجہ. تو انہی لوگوں کی پھر کیا ہوگا, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, یبدل اللہ تبدیل کر دیں گے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, سیئاتہم اس کے گناہوں کو, حسنات اچھائیوں کے ساتھ, نیکیوں کے ساتھ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور پھر جس نے توبہ کیے اور نیک عمل کیے تو بلا شبہ وہی ہے شخص کی, یعنی جس نے وہ توبہ کی جیسے کہ اللہ سے توبہ کی جانی چاہیے. تو یہ بتائیں آپ مجھے کہ یہ کون سی اصل توبۃ النصوح ہم جسے کہتے ہیں وہ کون سی توبہ ہوتی ہے, یہ اس آیت میں, سورہ فرقان کی اس آیت کی روشنی میں. توبۃ النصوح. جی, یہ جو میں نے ابھی سورہ فرقان کی تلاوت یہ کیا ہے نا ترجمہ, اس کی ترجمے کی روشنی میں جو ہے. جی رابعہ. ہاں جی, ایسی توبہ جس کے بعد آپ دوبارہ اس غلط کام کی طرف مت لوٹیں اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں. اور پھر نیک عمل پر ذرا اور تھوڑا نیک سا, عمل کریں, ایگزیکٹلی, اور نیک عمل کریں ساتھ. ہاں, ہمارا صالحہ. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے. جی بینش, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ جی یہی تھا کہ گناہ تک کر دیں اور پھر عمل صالح کی طرف جو ہے نا اپنے جو ساری آپ کی جو اٹینشن ہو وہ عمل صالح کی طرف ہو. اور پھر یہ بھی کہ اس گناہ کو دیکھیں, انسان سے کوئی ایک وقت میں ایک گناہ تھوڑا ہو رہا ہوتا ہے, ہم کتنی طرح کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ اس کسی پرٹیکولر گناہ سے توبہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب انسان ایٹ لیسٹ اس گناہ پر اصرار نہیں کرے گا اپنی زندگی میں, اس کو وہ دوبارہ کرنے سے حتی الامکان بچائے گا خود کو. پھر اور on top of that کیا کہ he will try to make up it with the good deeds. ٹھیک ہے, جبھی تو اللہ تعالیٰ بھی اسے پھر نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے. تو یہ ہے وہ توبۃ النصوح, یہ ہے وہ سچی توبہ. یہ دیکھیے, ٹھیک ہے, شکر ہے, میرا تھوڑا اسٹک ہو گیا تھا. Now it's working again, الحمدللہ. تو یہ نیکیوں سے تبدیل ہو جانا, یہ سورہ فرقان کے آیہ نمبر 70 اگر آپ کراس ریفرنس کریں گے تو بہت اچھا آپ کو جو ہے وہ یہ بات سمجھ آئے گی. تو آپ یہاں سے یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ہمارے دین میں آسانی کی ہے نا, یہ توبہ کا کانسیپٹ, یہ ایک بہت پیوٹل کانسیپٹ ہے اس میں,
کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ خاص طور پہ اگر ہم کرسچینٹی کے ساتھ جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کرسچینٹی میں کیا کہا جاتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ بورن سینر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کیا ہوا تھا، جو تورات تھی اصل وہ تو ہمیں پتا ہے کہ جب نبوکدنصر نے، جو عراق کا بادشاہ تھا، جب اس نے وہ جو یہ پہلا فال ہوا تھا اس کا جو ہے وہ یروشلم کا، تو اس شہر کا، تو اس نے مطلب انسین بجا دی تھی، ٹیمپل بھی سارا ڈیمولش کر دیا تھا، اور تورات کے نسخے وہ ساتھ لے گیا تھا. تو اس کے بعد سے جو ہے نا وہ تورات کی وہ جو تختیاں تھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ آج تک کسی کو ملی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ کچھ قوتوں نے ڈھونڈی ہیں رکھ لی ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ ملی نہیں ہے. تو توبہ کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ کیا ہوا کہ جب ان کے ہاں جب یہ تورات دوبارہ کمپائل کی گئی ہے نا، تو اس میں، اور خاص طور پہ جب اس کے اندر انہوں نے شرک کو داخل کر دیا ہے نا، تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ وہاں پر، کیونکہ جو اب انہوں نے تورات اپنی ری کمپائل کی، اور وہ آؤٹ آف میموری کی، یاداشت سے، جب حضرت عزیر علیہ السلام کا دور آیا اور دوبارہ سے ان کی نشات ثانیہ ہوئی، ان کا وہ جو دوسرا رائز تھا یا دوسرا عروج تھا وہ آیا بنی اسرائیل کا، تو اس میں وہ پھر حضرت عزیر نے جتنے علماء تھے ان کو بٹھایا اور دوبارہ سے جو ہے وہ کمپائل کی. ٹھیک ہے، وہ لیکن وہ آؤٹ آف میموری تھی، تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی. بہرحال ان کی وہ اس وقت بدنیتی تو نہیں تھی، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 250 سال بعد یہ جو پالزم بن گیا، یہ جو پال بن گئے نا ان کے، جنہوں نے اس کرسچینٹی میں اپنی بدنیتی کی بنا پر شرک کو شامل کیا، انہوں نے پھر مزید ہی بیڑا گرک کیا. تو وہ جو جب وہ تورات آؤٹ آف میموری جو کمپائل ہوئی ہے نا، تو اس کے اندر توبہ آدم کا ذکر نہیں تھا. اسی لیے کرسچینٹی نے یہ تصور گھڑ لیا کہ ہر جو بچہ ہے وہ بورن سینر ہے. ویئر ایز اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اتنی ہمارے لیے، اتنا ہمیں اتنی پریسٹیج دیتے ہیں انسان کو، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کلین سلیٹ لے کے، بلکہ خیر لے کے، یعنی اس کے اندر تو اللہ نے اپنی پہچان کی خیر رکھی ہوتی ہے. یہ تو گناہ ہے جو وہ بعد میں سیکھتا ہے. تو جو اچھا لائف سٹائل ہے، اس جو خیر اور نیکی کا لائف سٹائل ہے، اس کی تو سیکھ لے کر آتا ہے ایک بچہ. اور ان کمپیریزن ٹو دیٹ اگر آپ کرسچینٹی دیکھیں تو وہ کتنا انسان کا سٹیٹس نیچے گرا دیتی ہے. اور پھر وہ فضول الزامات، جیسے کہ یہ تو حضرت حوا تھیں، شیطان نے پہلے ان کو بہکایا اور پھر حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہکایا، اور اس طرح سے. تو یہ جتنے بھی آپ کو ڈسٹورٹڈ کانسیپٹ نظر آتے ہیں نا قصہ آدم و ابلیس میں، یہ بیسیکلی ان اسرائیلی روایات سے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کہی، اور اس کو لے کر پھر وہ عورت ذات کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. اور یہ بات ہم اپنی سیریز میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، جب ہم نے ہسٹری بہت ڈیٹیل میں دیکھی تھی. یورپ کے ڈارک ایجز میں عورت کو انسانوں والے حقوق حاصل نہیں ہوا کرتے تھے. وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ایک آدمی، ایک مین کا جو ہے وہ سب سروینٹ جو ہے وہ تصور کی جاتی تھی. تو یہ جو سارے کانسیپٹ ہیں نا اس طرح کے انسان کی عظمت کو جو آپ کہیں کہ نیچے لے کے آنے والے، کمی کرنے والے، یہ سارے جو ہمیں اسرائیلی روایات سے آ رہے ہوتے ہیں. تو اینی ویز یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ہے وہ بتایا کہ اچھا، تو پھر ان کے کیا ہے کہ ہر بچہ بورن سینر ہے، لہٰذا اس سن کو اریز کرنے کے لیے، اس کا کوئی علاج کرنے کے لیے معاذ اللہ پھر وہ خدا نے اپنا بیٹا جو ہے وہ بھیجا، اور وہ آن بہاف آف آل دا انسانیت وہ جا کر سولی پر چڑھ گئے. اور پھر جو ہے وہ مطلب اب یہ ہے کہ بس جو ان کے بیٹے پہ ایمان لے آتا ہے اس کو وہ گاڈ مان لے، یا گاڈ کا بیٹا مانے، یا وہ یا 1 of 3 مان لے، یہ جو ان کا ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے. تو جناب جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان جو ہے نا وہ اب اس کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو مرضی کرتا پھرے. آپ خود سوچیں کہ یہ سارے کے سارے کانسیپٹ کتنے ڈسٹارٹیڈ ہیں، اور ان کی بنا پر، ان عقائد کی بنا پر زندگی گزارنا کس قدر خطرناک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ویئر ایز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک اس کے نفس کے اندر بھی میں نے شہوت بھی رکھی ہے، اس کے نفس کے اندر خواہشات بھی ہیں، پلس ابلیس جو کہ اس کا عدو مبین ہے وہ باہر موجود ہے، اسے جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. تو یہ ساری قوتیں مل کر اسے بہرحال برائی کی اٹریکشن بھی محسوس ہوگی، اور وہ اس کی طرف بھی جائے گا، اور وہ جائے گا، وہ سینر ہوگا. مطلوب ابن آدم سے یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل پاک ہو جائے گناہوں سے. مطلوب ابن آدم سے یہ ہے کہ وہ توبہ کی طرف لوٹے. جتنی دفعہ اس کی توجہ اللہ سے ہٹ کے گناہ کی طرف گئی، اتنی ہی دفعہ اسے احساس ہو اور وہ اپنی توجہ گناہ سے ہٹا کر توبہ الہ کرے، اللہ کی طرف آ جائے. اتنی ہی دفعہ وہ اپنے رب کو ایسا پائے گا جو توبہ الہ سے کام لے گا، اس کی طرف اپنی توجہ واپس لے آئے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایز لانگ ایز تمہارے اندر ایروگنس نہیں ہے نا، تو تم سے ایک گناہ اگر ریپیٹ بھی ہوتا ہے
تو بھی جو ہے وہ میں تمہیں اس پر معاف فرماؤں گا. اور پھر توبہ کی جو ہے وہ ہمارے اس میں جو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ہوپ لے کر آتی ہے. جب بھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو کلمات آدم کو ملے، ٹھیک ہے، یا جن کلمات سے حضرت آدم علیہ السلام ملے، وہ ان کے لیے ہوپ فل کلمات تھے. وہ ان کے لیے امید لے کر آئے کہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے، میرے لیے ایسے ہی ہو سکتے ہیں جیسے پہلے تھے. تو یہ جو ایک نیا سٹارٹ لینا گناہوں کے بعد بار بار، اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری اس وقت تک جو ہے وہ مہلت دی ہوئی ہے جب تک جو ہے وہ جان حلق میں نہ آ جائے. اور پھر یہ کہ اس کے بعد بہرحال جو ہے یہ توبہ کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، یا یہ کہ پھر اینڈ آف ٹائمز میں جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد سے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور تب تک جو ہے وہ ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، چاہے اس نے کتنی ہی فاسقین والی زندگی کیوں نہیں گزاری. دا مومنٹ ہی ریئلائزز اور وہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ، اور سچے دل سے کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف اس کے اعمال درگزر کریں گے بلکہ ڈھک دیں گے، بلکہ اریز کر کے نیکیوں میں بدل دیں گے. اور نامہ مال یہ تو ہے نا اس میں حدیث میں غالباً حدیث کے مفہوم میں کہ اللہ کا بندہ کہے گا کہ یا اللہ وہ میرے تو وہ فلاں فلاں گناہ تھے اور وہ تو بتائے ہی نہیں گئے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے توبہ کرنے کی بنا وہ نیکیوں سے بدل دیے گئے، کیونکہ وہ نیکیاں بھی جب بتائی جائیں گی تو وہ کہے گا یہ تو میری نیکیاں ہی نہیں، میں نے کی ہی نہیں تھی. تو اس طرح یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو معاملات ہیں، اور یہ بلا شبہ اگر وہ ہمارے ساتھ غفور الرحیم نہ ہوتا تو ہم جو ہے وہ مایوس ہو جاتے. ہم چلو اگر ہم پہلی دفعہ میں مایوس نہ ہوتے، ہماری کوئی ہو بچ بھی جاتی، 10ویں دفعہ ہم سے زندگی میں وہی گناہ ہوتا تو ہم جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی مایوس ہو جاتے کہ اب تو واقعی ہمارے پاس کچھ نہیں بچا کہ ہم اللہ کے ساتھ کی طرف کس منہ سے ہم جو ہے وہ لوٹیں. اور یہی ہے جس کا ابلیس فائدہ اٹھاتا ہے. ایون ہم انسان ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، ہم انسان یہ ایسے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پکا شرابی ہے، تو بس یہ تو اس نے تو جہنم میں چلے جانا. ہم تو پہلے خیر اگلے کے جنت و جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں نا. ہمیں تو ماشاءاللہ سے ویسے بھی ایز اے پاکستانی نیشن جج بننا، ججمنٹل ہونا، جج کرنا ہر وقت دوسروں کو، یہ تو ہماری وہ جسے کہتے ہیں نا کہ قومی مشغلہ ہے. تو سوائے اپنے ہم نے سب کو جج کرنا ہے دنیا میں، اور سوائے اپنے ہمارے جو ہے وہ ہر کوئی جہنم میں ہی جا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ایک خوف دلواتے ہیں، اتنی بڑی بات ہے. اس میں ایک جو ہے وہ ایک روایت ہے اور اس کی مثال ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن توبہ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے ضمن میں میں چاہتی ہوں کوٹ کروں. جیسے اس کی مثال اللہ نے بتائی ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ بندہ، یعنی ایک ایسا انسان ہے جو صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس ایک اونٹنی، اور اس اونٹنی کے اوپر ہی اس کا سارا جو ہے وہ متاع حیات ہے اس وقت کا، اور وہ اچانک اس سے کھو گئی. ٹھیک ہے، وہ اٹھا، وہ کوئی کہیں ریسٹ کر رہا ہے اور اس نے سو کر وہ اٹھا ہے تو اس نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کھو گئی ہے اپنے سامان سمیت. اب وہ اس وقت بہت ڈیسپریٹ ہے، اور وہ پہلے تو وہ دیوانہ وار ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل اس بات کی امید کھو دیتا ہے کہ وہ اونٹنی اسے ملنے والی ہے. اب وہ بالکل اس بات کی طرف سے، اب ایسے مومنٹ پہ جب وہ بالکل اپنی امید کھو چکا اور وہ اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کی شادی مرگ کی کیفیت ہوگی. شادی مرگ ہم کہتے ہیں کہ بے انتہا خوشی سے موت کا واقعہ ہو جانا. اتنی یہ ایک انٹینسٹی اس خوشی کی بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ ضرب المثل استعمال ہوتی ہے. اور بلکہ کچھ لوگوں کو تو ہو بھی جاتا ہے، کچھ کمزور دل لوگوں کو تو کہا جاتا ہے نا کہ انہیں خوشی کی بھی اور غمی کی خبر بھی ذرا آرام آرام سے سنائیں. تو شادی مرگ والی کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندے کا گناہ کر کے اپنی طرف پلٹانا اس سے بھی زیادہ خوشی دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ. یعنی یہ ایک ایکسٹریم ہو سکتی ہے کسی کی خوشی کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندے کا لوٹنا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوشی دیتا ہے. اور پھر یہ بھی جو ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصود ایک ایسی مخلوق کریٹ کرنا نہیں تھا جو گناہ کرتی ہی نہ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں لے کر کیا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے اوپر اتنے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، اتنی ٹفنس شو کرتے ہیں کہ شاید اللہ تو ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہم خود کو خود معاف نہیں کر پاتے. وہ کمپیشن جو ہمیں اپنے آپ سے ہمیں خود کو دکھانی چاہیے وہ ہم نہیں دکھا پاتے. اور یہ کوئی اچھا ٹریٹ نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہے ہمیں نادم ہونا ہے، بالکل ہمیں اس غلطی کو چھوڑنا ہے، ہمیں اس گناہ سے باز آنا ہے، ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی ہے ہم کبھی بھی دوبارہ اس کو نہ دہرائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ فوراً جڑیں اور روزانہ جڑنے کی کوشش کریں، رینیو کریں اپنی کوششوں کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو وہ اتنے ٹف ہو جائیں اس اپنی ندامت کو لے کے کہ ہم خود کو خود بھی معاف نہ کریں. یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ پھر آگے بڑھنے سے روکیں گی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں پھر ہمارے اندر نیگیٹیوٹی لائیں گی، اور جب ہم اپنے گلٹ ٹریپ میں پھنس جائیں گے نا تو یہاں سے پھر ابلیس ہمارے ساتھ پلے کرے گا.
اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کو ہوپلیسنس کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اگر مجھ سے گناہ، اگر تمہیں میں نے یہ گناہ والی چوائس دی ہی نہ ہوتی، اور تم اگر گناہ کرنے چھوڑ دو گے، تو میں یعنی مجھے اپنے بندے کا گناہ کے بعد توبہ کرنا اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اگر ساری بنی آدم ایسے ہو جانا کہ وہ ایسا تزکیہ کر لیں کہ بس کسی سے بھی نہیں گناہ ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دیں گے ان سب کو. اللہ کو نہیں چاہیے ایسی انسانیت، ایسا آدم کا بیٹا ہوا کی بیٹی نہیں چاہیے اسے. وہ ان کو ریپلیس کر کے پھر ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور توبہ کرے. تو کیا بات ہے، اصل امتحان ہمارا کس چیز کا ہو رہا ہے؟ بار بار جو ہمارا فوکس ڈسٹریکٹ ہوتا ہے نا اس دنیا میں، وہ اللہ کی طرف لے کر آنا ہے واپس. بار بار جو فوکس ڈسٹریکٹ ہوگا، یہ آلریڈی بات ڈیسائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے، میں اور آپ کتنے ہی تزکیہ نفس کیوں نہ کر لیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ انسان سے کوئی دوسری مخلوق بن جائے، ہم سے پھر بھی گناہ ہوگا. لیکن ہمیں ریئلائز کرنا ہے اس کو، اور ہمیں توبہ اللہ کی طرف بار بار اپنا فوکس بار بار جو ہے وہ توبہ الہ سے کام لینا ہے. یہ ہے انسان کے جسے کہتے ہیں کہ آپ جب ہم سن کی فلسفی کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، تو انسانی بیہیویئر جو سن کو لے کر ہے، اس کا یہ وہ عروج ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ہمیں اپنے گناہوں کو منیمائز کرنا ہے، ہاں ہمیں ان پر اصرار نہیں کرنا، ہمیں ان کا کوئی عذر نہیں تراشنا اللہ کے آگے، ہمیں جو ہے وہ ان کو جسٹیفائی نہیں کرنا، ان کو لے کر ایروگینٹ نہیں ہو جانا. تاہم وہ اگر ہماری نفسانی کمزوری کی وجہ سے ہم سے پھر بھی ہو رہے ہیں نا دوبارہ، تو بھی ہم نے مایوس بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے، سو دس از اے اسکل آف لرننگ اے فائن بیلنس، ٹھیک ہے، بٹوین توبہ الہ اینڈ ناٹ کمیٹنگ آر سین. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے، اور مے بی کمیٹنگ آر سین، ہاں مے بی، تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں سیکھنی ہوگی. انہ هو التواب الرحیم، اور وہ انتہائی تواب، یہاں پر مبالغے کا صیغہ آیا ہے، وہ انتہائی سے زیادہ ہی توجہ کرتا ہے، انتہائی سے زیادہ. اور تواب جو ہے یہ انسانوں کی صفت بھی ہو سکتی ہے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان انسانوں سے محبت کرتے ہیں جو حد سے زیادہ توجہ کرنے والے ہیں اللہ کے پاس، اللہ کی طرف. تو جب انسان تواب ہوگا تو اللہ تو اس پر تواب ہوگا ہی ہوگا. اللہ کی جو شان ربوبیت ہے اس کو تو یہ لائق نہیں، وہ کہتا ہے تم ایک قدم میری طرف آؤ گے تو میں 10 قدم چلوں گا. تو سوچئے ایسا انسان جو دن رات اپنے گناہوں پر نادم ہو کر آنسو بہا کر اللہ کی طرف پلٹتا ہی رہتا ہے، تو کیا اللہ اس کے لیے تواب نہیں ہوگا؟ تو وہ تو توابین کو خود بھی پسند کرتے ہیں. تو تواب کہتے ہیں ڈوئنگ دس ایکٹ اوور اینڈ اوور اگین. ٹھیک ہے، اس کو ایک کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا یہ خالی توبہ نہیں آ رہی، تواب آ گیا، یہ مبالغہ آ گیا، اس کے اندر ایگزیجریشن آ گئی ہے. تو ایگزیجریشن کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا یہ فرض بھولنا نہیں ہے. ایون وہ سارے گناہ جن کی ہمیں ریئلائزیشن بھی نہیں ہے، ایون کوئی دن اگر ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنا احتساب کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے آج کا دن میں نے بہت اچھا گزارا اور آلموسٹ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوئی ہو، ایون دین ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں پھر آپ کی توبہ جو ہے وہ میں آئی وانٹ ٹو سیک یور توبہ، کہ پھر بھی جو ہے میں آپ سے وہ توبہ اور استغفار کرتی ہوں. پتہ نہیں کتنے بہت سے مجھ سے آج ایسے گناہ ہوئے ہوں جن کا مجھے شعور ہی نہیں ہوا، یا پتہ نہیں کتنی بہت سی نیکیاں میں نے ایسے کی ہوں گی جو بہت ہی ہلکی ہوں گی، یا میں نے اس طرح کی نہیں ہوں گی جیسا ان کا کیے جانے کا حق ہوگا. تو یہ ہے توابین کی صفت. وہ یہ نہیں کہ کوئی زنا ہو گیا تو بس وہ توبہ کر لی اور بس اللہ کی طرف نہیں. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویری ایگزسٹنس جو ہے نا وہ ہمارے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی، اور ہم سے لا محالہ جو ہے وہ ہم سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوگی، چاہے ہمیں وہ یاد آتی ہے یا نہیں یاد آتی ہے. تو لہٰذا ہم نے جو اینڈ پر کام کرنا ہے وہ تو توبہ اور استغفار کا ہی کرنا ہے. تو یہ توابین کی صفت ہے. ایسے توابین کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے وہ گناہ میں نے دیکھو مٹا کر اور اس پہ وہ نیکیاں لکھ دی ہیں جو تم نے کی بھی نہیں تھی. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں توبہ کا پورا پروٹوکول فالو کرنا ہوگا، جو کہ سورہ فرقان میں آ رہا ہے کہ توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیے پھر. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے گڈ ڈیڈز کے ساتھ فالو اپ کرنا ہے اپنی توبہ کو. تو اس میں خالی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زیادتی کر دیں اور پھر اس زیادتی کو کمپنسیٹ نہ کریں اور جا کر اس شخص کو کہیں کہ بس تم ہمیں توبہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو. تو دیٹس ناٹ ہاؤ تھنگز ورک. اگر ہم نے زیادتی کی ہے تو ہمیں اس زیادتی کو کمپنسیٹ بھی کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر کسی بھائی نے بہنوں کی جائیداد کا حصہ کھایا ہے تو خالی جا کر وہ معافیاں مانگتا رہے لیٹر آن نہیں، اس کو وہ کمپنسیشن بھی دینی ہوگی اس زیادتی کی.
ٹھیک ہے، تب جا کر جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ ایسی ہوگی جو کہ وہ کوالٹی توبہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب آپ دیکھیے کہ دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں آیا نمبر 38 میں، کل نحبتوا منہا جمیعا، کہ اب تم سارے یہاں سے اترو اکٹھے. ٹھیک ہے، سب کے سب جمیعا، تم سب جتنے بھی ہو، اب تم جاؤ. جو میں نے تم لوگوں کے لیے سسٹم نیچے سارا رکھا ہوا ہے آزمائش کا، موت اور حیات کا، اب اس میں اب انٹر ہو جاؤ اس ٹائم ڈائمینشن میں. ٹھیک ہے، اب اس ٹائم ڈائمینشن میں انٹر ہو جاؤ. اب تم لوگ ہر پل مانیٹر کیے جا رہے ہو، تم لوگوں کے ڈیڈز ریکارڈ ہوئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور جو ہے وہ اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ وہ جو کانسیپٹس آ دیا جو آپ بھی لاسٹ ٹائم پوچھ رہے تھے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سزا کی وجہ سے ہی نکالا ہوتا اس جنت سے، تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی تھی. پھر دوبارہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اتر جاؤ، پھر بھی کہہ رہے ہیں اب جاؤ اتر جاؤ؟ تو اس کا یہ کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا ہی خلافت ارضی کے لیے کیا تھا، دوسرا اس جنت سے نکالا جانا سزا کے لیے نہیں تھا، کیونکہ توبہ تو قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے. جب توبہ ہی قبول کر لی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کیا ہم نے کیا پڑھا ابھی آخری درجہ کہ وہ گناہ اریز کر کے ایون اس نیکی میں بدل گیا، یا چلو نیکی نہیں بھی لکھی گئی ایٹ لیسٹ وہ گناہ اریز ہو گیا. جب وہ گناہ ہی اریز ہو گیا، اللہ نے اسے درگزر کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھنے بھی نہیں والا، تو پھر اس پر سزا کی کیا معنی؟ تو یہاں سے ہمارا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہو جانا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جو توبہ کی ہے بیسیکلی وہ ایک اپنے کلین ریکارڈ کے ساتھ اب جانا چاہتے تھے. وہ جو انہیں نیا منصب دیا گیا تھا وہ صفت ابلیسی کو دہرانا نہیں چاہتے تھے. یہی جو حضرت آدم علیہ السلام کا ویری ایکٹ ہے، اسی نے ہی تو ڈیفائن کیا تھا سارا ڈیفرنس. ان کو تو زمین پر آنا ہی آنا تھا ہر حال میں. لیکن اس ڈیمونسٹریشن میں جو ایک چیز ہم نے اور سیکھی وہ یہی کہ ابلیس نے غلطی کی اور وہ ایروگینٹ ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے دوبارہ رجوع کیا. یہ ہے وہ بہت بڑا سبق. جو ایروگینس دکھائے گا اس دنیا میں وہ ابلیس کا پیروکار ہے، چاہے وہ شکل سے انسان ہی دکھتا ہے پر وہ ہے بیسیکلی ابلیس کا پیروکار. جو ایک تو غلط کام کر رہا ہے پھر اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، پھر اس کے اوپر اصرار کرتا ہے نا، وہ پھر یہ انسان ہے. اور جو گناہ کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہے، پلٹتا ہے، کوشش کرتا ہے جو اپنے بس کی کوشش ہے، وہ ہو سکتا ہے بیچارے کا ایمان بہت نیچے ہو لیکن بہرحال سمہاؤ وہ پھر بھی جو کوشش ہو پاتی ہے کرتا ہے، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت ہے. یہ وہ ایک اور اس ڈیمونسٹریشن سے جو سبق تھا جو ہمیں سکھانا تھا وہ یہ سبق تھا. وہ توبہ کی اہمیت تھی. یہ سارا فلسفہ توبہ جو ہے اس کو اجاگر کرنا تھا کہ یہیں سے ہمارا فرق آ گیا کرسچینٹی کے ساتھ، یہیں سے ہمارا فرق آ گیا یہودیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ہم ان کی طرح کسی کی طرح بھی نہیں ہیں. اسلام اللہ کا دا موسٹ بیوٹیفل دین ہے جو اپنی ہر فلسفی کے اندر جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. تو یہ یہاں پر توبہ کا کانسیپٹ سکھانا بڑا ضروری تھا. دوبارہ اللہ نے جب یہ کمان ریپیٹ کی تو یہ دوبارہ ظاہر ہو گیا اس سے کہ ان کی معافی ہو گئی، لیکن ان کو پھر کہا گیا ہے کہ یہاں سے اترو، جاؤ جا کے زمین پہ سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد تو وہی ہے، امتحان تو وہی ہے. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، منی ہدن، ٹھیک ہے، یاتی جنکم منی ہدن، میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، یہ ہے ہمارا وہ دوسرا علم، علم وحی. ٹھیک ہے، پہلے اللہ نے فرمایا میں تمہیں زمین پر بھیج رہا ہوں، وہاں تمہارے لیے ٹیمپریری سٹے کا بھی انتظام ہے، تمہارے کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، تمہاری سسٹیننس کا بھی انتظام ہے، یعنی تمہارے مادی جسم کی ساری ضروریات ہیں وہاں. کچھ ضروریات تو بالکل آبویس ہوئیں گی، جیسے درخت وغیرہ ہیں ان پہ پھل لگ رہے ہیں، وہ تو آلریڈی ہوا ہے. ٹھیک ہے، کچھ جو میں نے تمہیں علم الاسماء دیا ہے، بہت کچھ بلکہ جو میں نے تمہیں علم الاسماء دیا اس کی بنا پر تم اس زمین کے خزانے نکالتے رہو گے، اپنے لیے ترقی کرتے رہو گے. لیکن اصل بات کیا ہے، یہ صرف علم الاسماء پر جو ہے اگر ہم ٹھہر گئے تو پرابلم کیا ہو جائے گی؟ پرابلم یہ ہو جائے گی کہ ایک آنکھ بند ہو جائے گی. لہٰذا یعنی روح کی غذا کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ یہ تو چلو جسم کی غذا ہو گئی. ٹھیک ہے، آج کو انسان جو ہے وہ دیکھیں آرٹیفیشل لمبس بنا رہا ہے، ایسے ایسے لمب بنا رہا ہے کہ وہ جو لوگ 10-20 سالوں سے چلنے کے قابل نہیں تھے، پیرالائز تھے، وہ اپنی ٹانگوں پہ چل رہے ہیں. ایسے ایسے اس نے بنا لیے، یعنی اپنے مادی جسم کی ترقی کا تو بہت سامان ہو گیا، لیکن اس کے روحانی وجود کا کیا؟ تو یہ ہے وہ جو اختتام ہے اس رکوع کا کہ جب پھر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو ہدایت کیا ہے؟ کیا ہے ہدایت؟ چیٹ میں آپ جلدی سے جو ہے وہ ٹائپ کریں. ہدایت کیا کیا سورسز ہیں ہدایت کے؟ تو جو بھی ان کی ہدایت ان کی پیروی کرے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قرآن میں بہت دفعہ یہ فریز ریپیٹ ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی حزن ہوگا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے وہ جو یہ اسے ہم کہتے ہیں ریویلڈ نالج. ٹھیک ہے، علم وحی، ریویلڈ نالج.
اب آپ ذرا بتائیں گے کہ کیا ہے وہ ہدایت کے کون کون سے سورسز ہیں؟ قرآن ہے، سمیہ کہہ رہی ہیں بالکل، یا جسے ہم اللہ کی کتاب بھی سمیہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن تو ہمارے لیے ہے نا، یعنی ہم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے وہ جو بھی اللہ کی کتاب تھی، ٹھیک ہے، یا جو بھی سکرولز آیا کرتے تھے، صحائف آیا کرتے تھے. اور پڑھنیا کہہ رہی ہے حدیث بالکل، اور جن پر آتی ہیں یہ، ٹھیک ہے، انبیاء، تو کیونکہ وہ ہمیں پریکٹیکلی بھی تو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں نا کہ اللہ کی ہدایت کو کیسے استعمال کرنا ہے، برتنا کیسے ہے، اس کو اپنے استعمال میں کیسے لے کے آنا ہے، یہ سارا علم تو ان کے اسوا سے آتا ہے، سننا پڑھنیا بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہدایت جو ہے وہ ہمیں اللہ پر ایمان اور ہمیں عمل صالح کی کے بارے میں ایجوکیٹ کرتی ہے. تو اصل جو بات ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مادی ترقی تو تم اپنے اس جو ریسورسز ہیں ان کو لے کر، اور جو میں نے تمہیں ذہن دیا، جسم دیا، ان کو لے کر تم کرتے رہو گے. لیکن وہ مادی ترقی جو ہے نا وہ تمہیں سکون نہیں دے گی اندر سے. تمہیں، ہاں وہ تمہارے جسم کو آرام دے سکتی ہے، تمہارے لیے کمفرٹ کریٹ کر سکتی ہے، لیکن وہ جو تمہارا ایک کنیکشن میرے ساتھ ہے نا، اگر وہ سیویئر ہو جاتا ہے، اگر وہ کٹ جاتا ہے، تو تمہارے اندر یہ جو وحشت بڑھ جائے گی، جو تمہارے اندر کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور پھر تم گھبراتے پھرو گے، اور پھر اس روشنی کی کمی کو، اس کی ایبسنس کو تم کمپنسیٹ کرو گے مزید مادیت کے ساتھ. تو پھر کیا ہوگا؟ تم خوف اور حزن کا شکار رہو گے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں انسان ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا کیوں نہیں ہوگا خوف اور حزن؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ حالانکہ دیکھا تو یہی گیا ہے کہ ہم بلکہ جب اللہ کی کے جو علم وحی پر ایمان لے کر آتے ہیں تو زندگی مشکل ہوتے دیکھی ہے عام طور پہ. ٹھیک ہے، مطلب انبیاء دعوت لائے، ان کے ساتھ جو شروع کے چند لوگ دعوت لاتے تھے وہ تو بیچارے ہمیشہ اس سوسائٹی کی پرسیکیوشن کا ہی شکار ہوتے تھے. کوئی آسانی تو نہیں دیکھی ہم نے. آبویس ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے توحید کی تبلیغ جب شروع کی ہے تو ان کے والد نے کوئی ان کو پھولوں کے ہار تھوڑا پہنائے ہیں، تو کہا ہے کہ یا میں مار دوں گا جان سے، یا پھر چلے جاؤ نکل جاؤ اس گھر سے. تو پھر یہ کون سا خوف اور حزن ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ آرزو جو ہے وہ کچھ بتانا چاہ رہی ہے اس پر. نہیں، میرا ایک سوال تھا یہاں پر، میں پوچھنا یہ چاہ رہی پہلے تھی. میرے سوال کا تو کوئی جواب دے نا. میں ہی سوری. بیچاری سوالوں کے جواب دیتی ہوں، پہلے میرے سوال کا تو کوئی جواب دو بھائی. آرزو اپنا سوال اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. پہلے ہم بتائیں کہ کیسے ہم اللہ کی جو ہدایت آتی ہے جب ہم اس پر عمل کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، تو کیسا ایسا ہوگا کہ ہمارے دل میں خوف جو حزن اور ملال ہے وہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. جی فریحہ. جی میم، نا آخرت کا خوف اور جو ہے وہ نہیں ہوگا، خوف اور غم نہیں ہوگا اس کا. آخرت کا خوف اور غم نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن واٹ اباؤٹ دس دنیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا ایمان والے اس دنیا میں خوف اور غم کا شکار رہیں گے؟ پھر تو ان کو ہی تو پھر طرز زندگی دیکھ کر کوئی ایمان کی طرف نہ آیا. بنیش نے دوسرے نمبر پہ ہاتھ کھڑا کیا تھا. جی بنیش. جی، میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جب ہم کوئی رائٹ کام کرتے ہیں یا سیدھے راستے پر چلتے ہیں تو ہمارے اندر ایک دلی اطمینان، ایک سکون آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتا ہے. تو جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اس کے احکام ہے اس کی پابندی کر رہے ہیں، تو وہ جو دل میں خوف ہوتا ہے نا، لائک ایک چوری ٹائپ کا، تو وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک یہ تو عطیہ کچھ کہنا چاہتی ہوں. بالکل میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ دل میں ایک طمانینت پیدا ہوتی ہے اور ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، کہ مطلب یہ کہ ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے ہمیں. اور جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ایک خوف، مطلب ہمارا ضمیر بھی ہم کو ملامت کرتا ہے اور پھر ہمیں ایک خوف محسوس ہوتا ہے. تو وہ والی چیز ہے کہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے انسان تو ایک طمانینت، سکون، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے ہمیں کر کے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گی، اور ہم نے جو کیا ہے ہم نے خوش دلی سے اور نیک دلی کے ساتھ کیا ہے ہم نے. ٹھیک ہو گیا. 1 بائی 1 سب کا لیتے ہیں. عطیہ کا تھا ہینڈ ریز پہلے. جی عطیہ آپ بتا رہے ہیں. میں نے یہ ایڈ کرنا تھا اس میں کہ جب ہم مطلب یہ جو دنیا کی مشقت اور مصیبت ہوتی ہے، اس میں ہمیں کیا ہے کہ ہمیں ایک ڈر ہو، خوف کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم سے کھو جائے گی یا ہمیں یہ چیز کا نقصان ہو جائے گا. تو جب ہم اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو ہمیں ایک دل میں اطمینان ہوتا ہے، اور ایک جو پاور ہمارے اندر آتی ہے کہ بھائی جس کے ساتھ اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کا کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہے. تو جیسے ہم ابو بکر کا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دنیا کا مطلب جتنا بھی ان کا مال تھا انہوں نے پورا دے دیا. تو اللہ کے لیے رکھا ہے یا اپنی فیملی کے لیے کچھ رکھا ہے.
تو اللہ اور اس کے رسول کا وہی مطلب اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے ان کے لیے. تو مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی جتنی بھی دولت ہے اس کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی ہماری نظر میں. ٹھیک ہے، ایک یہ تو پرسپیکٹیو ہو گیا، سارے پرسپیکٹیو کلیکٹ کر لیتے ہیں پھر اینڈ پہ اس کو کر لیں گے. جزاک اللہ خیر. جی سعدیہ کا نمبر 2 پہ ہاتھ کھڑا تھا اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے. ہاں جی جی، میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے جب بھی دنیا میں کوئی تکلیف وغیرہ آتی ہے، اور ہم نے موسٹلی یہی دیکھا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام چھوٹے سے چھوٹے کی بھی نیت کرتے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی مسئلے اس کے راستے میں کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں. اور مطلب ایک پریشانی وغیرہ جو بھی ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے وہ کیسے ختم ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں پھر آخرت کے اجر کے ساتھ، بدلے کے ساتھ. بالکل تو اس وقت پھر وہ ہمارا خوف اور وہ جو ایک ملال اور ایک پریشانی ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے نا، وہ پھر ہم اس کے ساتھ کمپیئر کر کے وہ بالکل پھر ہمارے دل سے ختم ہو جاتا ہے. بظاہر تو بہت دکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ وہ پھر اس طرح نا ہمارا بالکل ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، جن کا ہوتا جا رہی، جن کی ٹرن ہوتی جا رہی، وہ اپنے نا ہاتھ نیچے کر دیں ورنہ پھر کنفیوژن ہوتی ہے. اچھا مدیحہ تیسرے نمبر پہ میرے پاس آ رہا ہے آپ کا. ہاں جی، یہ جیسے عطیہ نے بھی کیا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا، تو جو اللہ والے لوگ بن جاتے ہیں نا، ان کے لیے دنیا کے کسی بھی رشتے کا ہونا یا نہ ہونا، ان رشتوں کو کھونا یا کسی بھی آزمائش کے سلسلے میں اپنا مال، دولت، اولاد، کسی بھی قسم کی آزمائش میں ان کو وہ تکالیف محسوس نہیں ہوتی جو بیسیکلی ایک شاید نارمل پرسن کو ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کی ہر چیز جو ہے وہ صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں رہ جاتی ہے. آپ کو دنیا کے کسی رشتے کے ہونے یا نہ ہونے سے تکلیف نہیں ہوتی، یا دنیا کی آزمائشیں آپ کے لیے اتنی سخت محسوس آپ کو نہیں ہوتی. ہاں ہوتی بالکل جتنی کہ وہ ایکچولی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو یہی گیا، میرا پوائنٹ. بالکل صحیح ہو گیا. اور رابعہ مدیحہ آپ ہاتھ نیچے کر لو پلیز. جی، میرا یہ ہے کہ جیسے بھی انہوں نے پہلے کہا کہ جب ہم اس دنیا میں کچھ کرے، ایسا نئے کام کریں اور ہمیں رکاوٹیں آئیں یا ہمیں کوئی پرابلم رہے، مطلب ہمیں کوئی اگینسٹ ہمارے ہو، تو ہمیں ایٹ لیسٹ یہ تو ایک رہتا ہے کہ یہ ختم ہو جانی ہے دنیا، اس میں فار ایور نہیں رہنا، یہ سب کچھ ختم آج نہیں ہے اور اس میں سب ختم ہو جائے نا. اور یہ چیز آپ کو اتنا ایک یقین دلاتی ہے کہ اٹس اوکے، اگر کوئی پرابلم آئی ہے، کوئی تکلیف ہوئی ہے تو وہ ختم ہو جانی ہے، کب تک رہے گی. تو یہ ایک بلیف آخرت پہ جو ہے وہ ہمیں اس چیز سے جو ہے وہ مطلب آپ کو پرسکون کر دیتا ہے. الہین کہ ایک مقرر مدت تک ہی ہے نا جو کچھ بھی ہے، تو چلو بالکل اس تک صبر کر لیں گے ایگزیکٹلی تو وہ ہمیں جو چلو ایک ماشاءاللہ یہ پرسپیکٹیو ختم ہو ہو گیا. جائے جی گا. پرنیا کا ہاتھ ہے ریز. پہلے کا تو نہیں پرنیا. جی جی میم، نہیں میں نے پہلے ہی سوچا تھا اس بارے میں بات کرنے کے لیے آج، جو اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے خوف کا، کیونکہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے ہماری کہ اللہ سے ڈر کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے پیار کا، محبت کا رشتہ ہونا چاہیے. تو مطلب جو اللہ کا ڈر ہے وہ اسی لیے ہوگا نا، یا خوف ہے وہ اس سے محبت کی وجہ سے ہی ہوگا نا. آپ کس سے ڈرتے ہو، کس کی ناراضگی سے ڈرتے ہو؟ جس سے آپ پیار کرتے ہو. پیار کرتے تو ہو. بالکل لوگوں کا یہ مطلب اگر آپ کچھ بھی کرنے لگتے ہو یا کچھ بھی کہتے ہو تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں جی دیکھیں، بچوں کو ہم نے اللہ سے پیار کرنا سکھانا ہے. اللہ جو ہے وہ خوف اور میں نے سورہ بقرہ میں سن رہی تھی وائل ڈرائیونگ اور ترجمہ اور سارا، تو وہ اس میں کتنی دفعہ آیا ہے کہ مجھ سے ڈرو. لیکن اس میں ہے نا. ہاں، تو اللہ کا خوف جو ہے وہ اصل میں اللہ کی محبت ہی ہے نا. بالکل بالکل. اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا. مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اللہ سے کوئی خوف اس طرح سے اس سے محبت کرتے ہیں تو اس سے خوف کھاتے ہیں بس. ہاں اصل میں جس کو ہم جانتے نہیں نا ہوں گے اس سے ڈرنا خوف کھانے میں آئے گا. جس کو ہم جانتے ہوں گے نا اس سے ڈرنا اس کی عزت اور محبت کی وجہ سے ہوگا. مثال کے طور پہ ہم جنوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں. پتہ نہیں وہ کتنے خوفناک ہوں گے، پتہ نہیں وہ کیسے دکھتے ہوں گے، پتہ نہیں وہ آ کے مجھے کھا تو نہیں جائیں گے سارے. یہ خوف ہے ان سے. اللہ کا خوف وہی جیسے کہا پرنیا تم نے بہت اچھی بات کہی، کیونکہ ہمیں اس کی پرواہ ہے بہت زیادہ. جیسے ہمیں اپنے امی ابو کی اگر پرواہ ہے، ٹھیک ہے، یا اسپاؤسز کو ایک دوسرے کی اگر پرواہ ہے، تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ کچھ ایسا نہ کریں کہ ان کو ناراض کر دیں. وہ ڈرنا از آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ فیلنگ. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی ڈر ہے، وہ بھی ڈر ہے، لیکن وہ دونوں بہت ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ہاں جی فاطمہ کی بات لے کے پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. میرے خیال میں انسان کی زندگی کا سب سے بڑا خوف جو ہے وہ ہے موت. اور سب سے بڑا دکھ انسان کو جس کا خدشہ ہوتا ہے وہ مال، اولاد کا چھن جانا، کسی بھی اچھی چیز کا جو آپ کو پسند ہو اس کا چھن جانا. یہی انسان کے سب سے بڑے خوف ہیں اس دنیا میں. تو اگر انسان کا ایمان ہے کہ موت نے بھی آنا ہے اور اس دنیا کی ہر چیز یہیں پہ رہ جانی ہے، کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جانا، تو آٹومیٹیکلی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اپنے ایمان میں مضبوط ہیں
وہ ہمیشہ اس چیز کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں گے کہ بھائی مجھے سب سے زیادہ کیا نقصان ہو سکتا ہے، کہ مجھے کوئی مار دے گا، موت تو ویسے ہی برحق ہے، یا ہم، میری کوئی چیز چھین لے گا، تو وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو بالکل اسی پرسپیکٹو میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم دنیاوی خواہشات سے اور اس کی فانیت پہ یقین رکھو گے، تو پھر تمہاری دل میں نہ خوف ہوگا نہ غم۔ بالکل ٹھیک ہے، زبردست، ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ غزالہ کہہ رہی ہیں یہ بھی کہ ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہے، بالکل غزالہ۔ تہمینہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا، پختہ ایمان، بالکل ہدایت کے جو دو کمپوننٹ ہیں، ایمان اور عمل صالح، تو ایمان تو ان میں سب سے پہلے آتا ہے، اور اللہ پر ایمان جو ہے وہی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ بیس ہے نا، ہر چیز کی تو بیس ہی ہو گئی۔ پھر فریحہ جو کہہ رہی تھیں کہ جب جو ہے وہ آخرت کا خوف یا پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک بگر پرسپیکٹو میں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو مورلیس ماشاءاللہ یہ ساری ہی باتیں ہیں اس میں سے جو ہم اپنے لیے نکال سکتے ہیں، وزڈم کے یہ سارے پوائنٹس ہیں۔ تو کیا بات ہے کہ جب اس ہدایت کو، میرے اور آپ کے لیے اب یہ ہدایت جو ہے وہ قرآن کی کتاب کی شکل میں ہے نا، اب ہم تو رات کو تو فالو نہیں کرتے، جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو دیکھیے اللہ نے خلافت عرضی کے لیے اتارا، اللہ نے کہا اب اہبتو، اب جاؤ، ٹھیک ہے، اب جا کر اپنا کاروباری زندگی شروع کرو، محنت مشقت میں پڑھو، ٹھیک ہے، قبط کی زندگی میں انٹر ہو جاؤ۔ تمہارا ویری پرپس جو ہے وہ کیا ہے، جو بار بار میں آیت سورہ ملک کی آپ کے سامنے کرتی ہوں ہمیشہ، الذی خلق الموت والحیات، کہ یہ جو میں نے موت اور زندگی کا چکر کھیل یہ جو بھی پیدا کیا ہے، کیوں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کی جا سکے کہ کون تم میں سے ایکسیلنٹ عمل کرتا ہے۔ یہ جو تم یہاں پر اس چکی سے گزرو گے نا، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ تمہیں ایسی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں تمہیں لگے گا کہ تم سروائیو بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر ہے، پیچھے قوم ہے وہ والی جو لان تان کر رہی ہے، اور اس سے پیچھے ہے فرعون کا لشکر، اور فرعون کے کو کون نہیں جانتا۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جس سے کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آتا۔ تو میں ایسی مشکلات بھی تم پر ڈالوں گا جس سے تمہیں لگے گا کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اینڈ دیر از نو وے آؤٹ ایبسولوٹلی واٹس ایور۔ لیکن اگر تم نے میری ہدایت کی پیروی کی نا، تو تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ جب یہ کتاب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں، ہمارا رب جو ہے وہ آؤٹ آف نو ویئر، آؤٹ آف نن، وہ تو چیزوں کو کریٹ کرنے والا ہے نا۔ تو اگر ہم مشکل کو دیکھتے رہیں گے تو ہم پریشان رہیں گے، لیکن اگر ہمارا ایمان اپنے رب پر کامل ہوگا، اور اگر ہم نے عمل صالح اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوں گے، تو ہمارے دل کے اندر اللہ آزمائش کے وقت خاص کیفیت اتارتا ہے جسے کہتے ہیں سکینت۔ یہ سکینت ہے ایکچولی جو ہمارا حاصل ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ جس کے دل میں یہ سکینت آ گئی، اس کو گرم ریت پہ بھی لٹایا ہوگا تو اس کے دل میں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ اگر جان گئی تو سیدھا اللہ کی خوشنودی کے مقام پہ فائز ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس دنیا میں رہ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اس مشکل سے نجات کا کوئی راستہ نکال دے گا۔ یہ ہمیں، کیونکہ جو وہی بات جیسے آپ سب لوگوں نے کہا نا کہ ہمارے جو خوف ہیں وہ ہیں ہی یہ نا سارے کے سارے، ہمارے جسم کا آرام نہ چھین جائے، ہماری ہیلتھ چلی جائے گی، ہمارا روپیہ پیسہ چلا جائے گا، اولاد نہ نافرمان ہو جائے، ہم سے یہ مختلف جو نعمتیں یہ چھین نہ جائیں۔ تو جو اللہ کا بندہ بن جائے گا نا، جو اس کا عبد بن جائے گا، اور وہ عبد کیسے بنے گا؟ وہ روحانی تعلیم سے، علم وحی سے، اور علم وحی کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے ملے گا۔ اس کی جو پیروی کرے گا، خالی پتہ لگ جانا نہیں، یعنی پریکٹیکلی وہ اسے اپنی زندگی میں ڈے ان ڈے آؤٹ امپلیمنٹ کرتا ہے نا، تب اس کا وزڈم آہستہ 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 بڑھتا رہے گا۔ اور پھر یہ کہ جب زیادہ شدید حالات آئیں تو پھر وہ ایمان اور وہ عمل صالح جو ہے وہ اس کے لیے ڈھال بن جائیں گے، وہی اس کے دل میں سکینت اتاریں گے۔ یہ وہی سکینت ہے جو حضرت آسیہ کو اس وقت اللہ نے ان کے دل میں اتاری، جبکہ ان کے اوپر اس وقت شہر کا سب سے بڑا پتھر پھینکا جا رہا تھا، اور وہ کتنی اونچائی سے پھینکا جا رہا تھا، وہ اس جو کرشنگ ایفیکٹ ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن کس شے نے ان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمت دی کہ ان کے دل میں کوئی خوف و غم نہ آیا؟ انہوں نے دعا نہ کی کہ اللہ تعالیٰ اس پتھر سے مجھے بچا لے، انہوں نے دعا کی تو کیا کی کہ اے اللہ اپنے عرش کے نزدیک کے پاس میرا گھر بنانا، میری جو لوکیلٹی ہے، میں جس سبر میں جنت کے جانا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ وہ ہو جو بالکل نیکسٹ ٹو یور عرش ہو۔ تو اتنی جو اونچا انسان جب سوچتا ہے نا، یہ یعنی اس مادی جسم سے جڑی جو ضروریات ہیں اور جو وسائل ہیں اور جو کمفرٹس ہیں نا، اس کی کمی بیشی کا خوف نکل جاتا ہے جب ہمارا روحانی وجود سٹرونگ ہوتا ہے۔ اور ہمارا روحانی وجود جو ہے وہ سٹرونگ کیسے ہوگا؟
وہ اس ہدایت سے ہوگا، علم وحی سے ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں باذن اللہ. پھر میں نے سوچا تھا کہ آج کمپلیٹ کر سکیں گے شاید، لیکن تھوڑی سی بات رہ گئی ہے. انشاءاللہ یہ کمپلیٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہم علم کی فضیلت کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ دیکھیں گے. علم ورسز عبادت، کیا چیز زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ویلیویبل ہے اور کس طرح اگر بڑھتی جائے تو ہے. ٹھیک ہے، اور پھر تھوڑا سا علم کے بارے میں مزید کچھ باتیں ہیں ان کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے چلیں گے. میں اب رش تھرو نہیں کرنا چاہتی. آیا نمبر 39 کو بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا. آپ سب لوگوں کے کنٹریبیوشن کا آنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے قبول کریں، مجھ سے بھی قبول فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص دیں اور ہمارے سارے تعلقات اور رشتے یہاں اس دنیا میں بنیں اور قائم ہی اللہ کی محبت کے لیے رہیں، اسی کے واسطے رہیں. ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہوں، ہماری نفرتیں اللہ کے لیے ہوں، اور اسی کو ایمان کی تکمیل کہا گیا ہے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. السلام علیکم.